अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं और आपका जो वीकेंड था वो बहुत अच्छा गुजरा होगा। और ईद से पहले का जो वीकेंड होता है वो तो वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, घर की शॉपिंग हो या बाहर की शॉपिंग। और ऑफकोर्स आई रियली होप कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखने की कोशिश करें। हमेशा याद रखें, दूसरों के साथ काइंडनेस के साथ पेश आएँ। हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और की मुश्किल आसान कर दे, किसी और का दिन जो कि शायद बहुत मुश्किल और बुरा गुजरा हो आपकी किसी छोटी सी चीज़ से अच्छा हो जाए। तो जी बाकायदा तौर पे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद में मौसम के क्या सूरत हाल रहने वाले हैं। अगर हम बात करें ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तो 33 डिग्रीज रहेगा और बात करें अगर कम से कम की तो 26 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ बारिश के अमकानात आज फैसलाबाद शहर में मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि आपको डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट वक्त पर हो सकता है बारिश देखने को मिले। आज जब मैं रास्ते में आ रही थी तो बारिश हो रही थी और मौसम जो था वो बहुत ही खुशगवार भी था और अच्छा भी था। और लाजमी तौर पे इतनी गर्मी है क्योंकि आजकल कि जब भी मौसम थोड़ा बेहतर होता है, थोड़ा अच्छा होता है तो बहुत अच्छा महसूस होता है। और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला जहाँ पे मौसम अच्छा कर रहे हैं साथ ही साथ इतनी बारिश भी ना हो जो लोगों के लिए मुश्किल बन जाए या मुश्किलात का सामना करना पड़े लोगों का। लेकिन लाजमी तौर पे आज जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं फातिमा, मौसम तो अच्छा है लेकिन इसके साथ साथ जैसे हम रोज़ाना की बुनियाद पे कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उसको ज़ाया मत करें। एक्टिंग का टैलेंट है, सिंगिंग का है या स्केचिंग का है, कोई भी टैलेंट मौजूद है उसकी वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप कर दें उस नंबर पर जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। और इसी के साथ साथ यही नहीं बल्कि आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन जनाब आपकी खुशियों के अंदर भी शामिल हुआ जाएगा। बर्थडे सेलिब्रेशंस की भी वीडियो बना के हमें 30 सेकंड की केक कटिंग सेरेमनी की वीडियो बना के व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हम आपकी खुशियों के अंदर शामिल होंगे। तो आज हमें खास तौर पे मोहम्मद ज़िया हैं जिन्होंने अपनी सालगिरह की वीडियो भेजी है। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू मोहम्मद ज़िया। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी जो ज़िंदगी है वो ढेरों खुशियों से भर दे और बुरी नज़र आपकी तरफ कभी भी ना आए, ना ही गम के साए आपकी तरफ। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। तो आगे बढ़ते हैं नाजरीन, वक्त के हवाले से आज खास तौर पे डिस्कशन करेंगे। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो कहते हैं कि गुजर जाए तो वापस नहीं आता। इसको मैनेज किस तरह से किया जाए प्रोफेशनल लाइफ के अंदर और प्रोफेशनल लाइफ से हट के पर्सनल लाइफ में इसकी क्या अहमियत है, वक्त होता क्या है, वक्त से क्या मुराद है और इसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए, यूटिलाइज किस तरह से करना चाहिए और हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनमें हम वक्त को ज़ाया करते हैं, अगर वही वक्त हम अपने काम में ले आएँ तो ज़िंदगी में कितनी बेहतरी ला सकते हैं। इस मौजू पे आज खास तौर पे गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ यूसुफ चौधरी साहब मौजूद होंगे जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं स्पीयर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के। सर वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये वक्त होता क्या है और इसकी अहमियत से क्या मुराद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हन्नान, फातिमा आपका भी शुक्रिया। अच्छा, आपके शो में आके एक तो फैसलाबाद का मौसम का जो अपडेटेड सूरत हाल है वो ज़रूर पता चलती है। वाकई ऐसा ही है। वक्त के हवाले से मैं कहूँगा कि वक्त कुदरत का एक ऐसा मुसलसल अमल है जिसका ताल्लुक माजी से, हाल से और मुस्तकबिल से है और ये ना रुकने वाला एक अमल है और ये हमेशा हमेशा के लिए है। वक्त के हवाले से इसकी अहमियत क्या है, बचपन में हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो उस्ताद साहब एक मजमून लिखने के लिए देते थे, वक्त की पाबंदी। तो उस वक्त तो बस याद किया, लिख दिया और गुजारा कर लिया। लेकिन जब प्रोफेशनल लाइफ में इंसान आता है तो वक्त की अहमियत का अंदाज़ा होता है। वक्त की अहमियत का अंदाज़ा मैं आपको कुछ इस तरह कहूँगा कि इस दुनिया में तमाम लोगों के पास अल्लाह ताला ने एक दिन में 24 घंटे दिए हैं। जो लोग इन 24 घंटों का फ़ायदा उठा लेते हैं वो कामयाब हैं, जो नहीं उठाते वो नाकाम हैं। क्या बात है। मैं इसकी आपको एक और बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दूंगा कि एक साहब होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा माल, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त सब कुछ दिया हुआ है। वो काफ़ी अरसे के बाद किसी दूसरे शहर अपने किसी दोस्त से मिलने जाते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन जब उनके घर जाते हैं तो उनके घर के बाहर वो बड़ा खूबसूरत सा एक गार्डन देखते हैं जिसमें खूबसूरत से पौधे भी हैं, हर तरह के फूल भी हैं, फल भी हैं, दरख्त भी हैं। तो ग्रीनरी आपको पता है किसी भी इंसान को बड़ा खूबसूरत तासुर देती है, उसकी पर्सनैलिटी पे बड़ा खूबसूरत अफेक्ट आता है। तो वो जो अमीर दोस्त होते हैं उनके अपने जो एवरेज औसत दर्जे का एक दोस्त है उसके उस गार्डन से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो वापस जब आते हैं अपने महल में तो अपने तमाम मुलाजमों को, गार्डनर्स को बुला के कहते हैं ये उस गार्डन की तस्वीरें हैं, मुझे 1 या 2 दिन में ऐसा गार्डन तैयार कर दीजिए। तो उनके जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं ये 1-2 दिन या 1 माह या 1 साल में भी ऐसा गार्डन तैयार नहीं हो सकता। आप हमें
انویسٹمنٹ دے رہے ہیں پیسے کی، جبکہ آپ کے دوست نے اس گارڈن کو بنانے کے لیے کئی سالوں کی یعنی کہ وقت کی انویسٹمنٹ کی، تو وقت کی اہمیت پیسے سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک عجیب تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، بینک بیلنس ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن جو وقت کو کیش کرواتے ہیں اور جو وقت کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنے آپ پہ، اپنے پیاروں پہ، لوگوں پہ، اللہ کے لوگوں پہ، یقین کیجئے کہ اس سے بڑا اس دنیا میں کوئی ایسٹ نہیں ہے۔ اور سر ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی آخر کیا ہوتی ہے کہ وقت کو مس مینج کرنا یا اس کو ٹھیک طریقے سے یوٹیلائز نہ کر پانا، کہاں پہ کمی رہ جاتی ہے؟ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے حنان آپ کا، کہ ہماری اس دنیا میں ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس وقت ہے، کتنا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ میں یہ بھی آپ کو ایک بڑی خوبصورت اگزامپل سے سمجھاؤں گا کہ آج دیکھیں 19 جولائی 2021 ہے، اگر میں 100 سال پیچھے چلے جاؤں، 19 جولائی 1921 میں چلا جاؤں، تو آپ اور ہم کہاں تھے؟ ہم کہیں بھی نہیں تھے۔ میں 100 سال اس کو آگے کر دیتا ہوں، 19 جولائی 2121 میں چلے جائیں، ہم کہاں ہوں گے؟ ہم کہیں بھی نہیں ہوں گے۔ تو پھر ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہے؟ کیونکہ ہم بہت سارے کام اس لیے نہیں کرتے، بہت سارے مسلمان نماز اس لیے نہیں پڑھتے، اچھا جی وقت آئے گا پڑھ لیں گے، ابھی ہم مصروف ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ اس لیے نہیں پڑھتے، اچھا جی ایگزام آئیں گے تب پڑھ لیں گے۔ لیکن کتنا وقت ہے انسان کی زندگی کا کس کے پاس، یہ تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ زندگی کی سب سے بڑی ہماری جو مسٹیک ہے، غلطی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ تسلی دیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہے، لیکن یہ کسی کو بھی نہیں پتا کتنا ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا آپ کے دیکھنے والوں کو، کہ ایک بڑی خوبصورت اگزامپل دی جاتی ہے وقت کی اہمیت سمجھانے کے لیے، وہ یہ کہ سپوز کیجئے کہ حنان کے پاس ایک بینک اکاؤنٹ ہے، اور اس بینک اکاؤنٹ کی طرف سے یا بینک والوں کی طرف سے حنان کو ایک آفر ملتی ہے کہ آپ کو ڈیلی $86,400 ڈیلی آپ کے اکاؤنٹ میں آ جایا کریں گے، لیکن آپ نے ان $86,400 کا بہترین استعمال کرنا ہے، اور ڈیلی ملیں گے۔ شرط ایک ہی ہے کہ ان کو ضائع نہیں کرنا، ان کو استعمال کرنا ہے، چاہے اپنے اوپر کریں، اپنے دوستوں پہ کریں، اپنی فیملی پہ کریں، یا اللہ کے لوگوں پہ کریں۔ $86,400 کا مطلب ہے کہ ایک دن میں کوئی 1,40,00,000 اور ایک سال میں کوئی تقریباً 5 ارب کے لگ بھگ، اتنی بڑی اماؤنٹ۔ تو یقیناً کسی کے پاس بھی اتنی بڑی اور رقم آ جائے تو وہ اسے ضائع نہیں کریں گے، استعمال کریں گے، اس کو بیسٹ یوٹیلائز کریں گے۔ لیکن جب اسی فگر کو میں چینج کر دوں وقت میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن میں 86,400 سیکنڈ فری میں دیے ہوئے ہیں۔ ہم اس کو تو ضائع کر رہے ہیں، اس کو سو کے بغیر یوٹیلائز کیے، بغیر فائدہ اٹھائے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ اگلے دن پھر ہمیں 86,400 سیکنڈ دوبارہ مل جاتے ہیں، پھر مل جاتے ہیں، پھر مل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عنایات، اپنی رحمتیں تو سب کے لیے ایکول جو ہیں شیئر کی ہیں دنیا کے لوگوں کے ساتھ، لیکن جو اس کا فائدہ اٹھائے گا وہ کامیاب ہے، جو فائدہ نہیں اٹھائے گا وہ ناکام ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا سر، پاکستان میں اوسطاً زندگی کتنی ہوتی ہے ایک شخص کی؟ اس کو کس طرح سے اسے اسپینڈ کرنا چاہیے اور کس طرح سے یوٹیلائز کرے کہ اس وقت کی اہمیت کو بھی سمجھ سکے اور اسے ضائع بھی نہ ہونے دے، اور اس وقت کے اندر اندر ہی اپنی زندگی کو بھی نکھار لے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے؟ بڑا اچھا سوال ہے حنان آپ کا۔ پاکستان میں ایوریج لائف جو اسٹیٹسٹیکل انالیسس آف پاکستان کہتا ہے، اس کے مطابق ہماری پاکستانیوں کی ایوریج لائف جی 66 ایئرز ہے، 66 سال ہے۔ کسی کی زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی، لیکن ایوریج جب نکالیں تو 66 سال ہے۔ میں آپ کے ساتھ ان 66 ایئرز کی ایوریج لائف کا ایک چھوٹا سا انالیسس بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور بڑا یہ ایک ریئل انالیسس ہے، اور میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس کے بعد۔ دیکھیں، اگر ہم یہ دیکھیں ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں، تو 8-10 کاموں کے بعد وہ فل سٹاپ آ جاتا ہے، ختم۔ مثلا ہم اس 66 سالہ زندگی میں سے تقریباً 22 سال سو کے گزار دیتے ہیں، کیونکہ 1/3 انسان جو ہے 24 گھنٹوں میں سوتا ہے، تو 1/3 ہم سو کے گزار دیتے ہیں۔ 10 سال ہم اپنے گھر کے کام کاج کو دے دیتے ہیں۔ 8 سال ہم ٹی وی، سوشل میڈیا، ان کو ٹائم دے کے گزار دیتے ہیں۔ کوئی 5 سال کے لگ بھگ ہم اپنی آفیشیل جو اسائنمنٹس ہیں، ٹاسک ہیں یا پروفیشنل ٹاسک ہیں، ان کو پورا کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ ان میں سے 2 سال ہم اپنی پرسنل گرومنگ پہ بھی لگا دیتے ہیں، اپنی پرسنالٹی کو اپ گریڈ کرنے میں، ویلیو ایڈیشن میں۔ ہم کوئی تقریباً 4 سال ایجوکیشن کو دیتے ہیں ایوریج۔
ہم تقریباً 3.5 سال کھانے پینے کو بھی دے دیتے ہیں, ہم تقریباً 2 سال جو ہیں وہ ٹریولنگ کو دیتے ہیں, 2 سال شاپنگ کو دیتے ہیں, اور تقریباً 1.5 سال بچوں کی پرورش میں بھی لگا دیتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے 66 سالہ زندگی کا پورا سیگمنٹ وائز انالیسس کر کے رکھ دیا. اب ان کا ٹوٹل کریں نا تو یہ 60 سال بنتے ہیں. تو اس میں سے بھی 6 سال پوری ایوریج لائف میں سے 6 سال ہمارے پاس پھر بھی بچ جاتے ہیں. اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ان 6 سالوں کو بھی بیسٹ آف دا بیسٹ وے میں یوٹیلائز کریں تو صرف اس کا ایک ہی حل ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے لوگوں کے کام آئیں, کسی نہ کسی کی خدمت کریں. معاشرے میں, سوسائٹی میں وہی لوگ کامیاب ہیں, چاہے وہ بزنس مین ہیں, وکیل ہیں, ڈاکٹر ہیں, تعلیم سے ان کا تعلق ہے, کسی بھی سیگمنٹ آف لائف سے تعلق ہے. اگر وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ, اپنی لائف کے ساتھ ساتھ اللہ کے لوگوں کی لائف کا بھی خیال رکھتے ہیں تو یقیناً وہ کامیاب ہیں. بالکل, اور کیونکہ بہت ضروری ہے کہ وقت کو صحیح طرح سے استعمال کیا جائے, کیونکہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا ہے. مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے, تو کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں کچھ ایسی چیزوں کے حوالے سے جو کہ زندگی میں بہت ضروری ہوتی ہیں, زندگی میں بہت ویلیوبل ہوتی ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم اتنی تیزی سے زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا شاید کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچ سکیں. ایک چیز جو کہ لاک ڈاؤن میں میں نے ریئلائز کی وہ تھی کہ آپ کو اپنے آپ کے ساتھ جب وقت گزارنا پڑتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اپنے بارے میں پسند نہیں آتی ہیں. ہم اپنے ساتھ وقت گزارنا پسند نہیں کرتے کیونکہ ہمیں جو انسان ہم ہیں شاید وہ اچھا نہیں لگتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو کنٹینیو رکھ کر اپنی جو گروتھ ہے, اپنی جو سیلف ڈیولپمنٹ ہے, اس چیز کو اگنور کرتے رہے. سیلف ڈسکوری, سیلف ایویلویشن, یعنی کہ اپنے آپ کے بارے میں چیزوں کو سمجھنا, اپنی پرسنالٹی کو, اپنی اچھی چیزوں کو اور اپنی بری چیزوں کو جاننا زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں وہ خود کو سب سے اچھی طرح جانتے ہیں اور کبھی بھی اپنے آپ کو غلط کہنے سے ڈرتے نہیں ہیں, گھبراتے نہیں ہیں کہ میرے سے غلطی ہو گئی یا میرے میں کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ سکسیسفل ہو پاتے ہیں. تو جی اسی بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ سیلف ڈسکوری, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ سیلف ڈسکوری ہوتی کیا ہے. تو میں چاہوں گی وہاں سے ہم شروع کریں اور پھر اور سوالات کی طرف بھی چلیں گے. جی بڑا اچھا سوال ہے, اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ کئی پروگرام بھی ہو سکتے ہیں. میں ٹاپک پہ آتا ہوں. یہ 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے سیلف اور پھر اس کی ڈسکوری. پہلے آپ دیکھیں سیلف کیا ہے. میں اس کے حوالے سے قرآن پاک کی کوئی 3 آیات کا ریفرنس دوں گا. قرآن پاک میں سیلف, جس کو ہم خودی یا نفس بھی کہتے ہیں, اس کی 3 کائنڈز آئی ہیں قرآن پاک میں. ایک ہے یہ نفس امارہ, سورہ یوسف میں ہے, 13ویں پارے میں ہے, ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, کہ بے شک میرا نفس تو مجھے برائی کی طرف مائل کرتا ہے, الا یہ کہ جس پر میرا رب رحم کر دے وہ بچ جاتا ہے. تو ایک انسان کا جو سیلف ہے نا وہ اس کو برائی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے. دوسری کائنڈ جو قرآن پاک میں آئی اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ, لا اقسم بالنفس اللوامہ. تو سورہ قیامہ میں ہے, تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو مجھے ملامت کرتا ہے. یعنی کہ یہ سیلف کی ایک ایسی کائنڈ ہے کہ اگر ہم کوئی برا کام کریں تو ہمارا اندر ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا ہے, اور اگر کوئی اچھا کام کریں تو اندر سے سیٹسفیکشن, شاباش بھی ملتی ہے, ویل ڈن. تیسری جو کائنڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں نفس مطمئنہ, کہ جس میں قرآن پاک میں ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کہ اے اطمینان پانے والے نفس تو اپنے رب کی طرف اس طرح پلٹ کہ تو اپنے رب سے خوش یا راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے. تو یعنی کہ یہ بھی سیلف کی ایک جو پیک یا ہائیسٹ لیول ہے وہ یہی ہے, جس کے بارے میں علامہ صاحب نے بھی فرمایا. یہاں علامہ صاحب نے یعنی کہ علامہ اقبال نے خودی پہ, سیلف پہ سب سے جو بڑا پچھلی صدی میں کام کیا وہ انہوں نے ہی کیا. انہوں نے جو سب سے پہلی اپنی جو کتاب مرتب کی شاعری کی اس کا نام ہی تھا اسرار خودی, سیکرٹ آف سیلف, 1916 میں آئی. ایون دوسری یہ پرشین میں تھی. ایون جو دوسری کتاب ان کی آئی شاعری کی وہ بھی پرشین میں تھی اور وہ 1917 یا 18 میں آئی. وہ کیا تھا جی, رموز بے خودی, سیکرٹ آف سیلف لیسنس. تو جتنا کام علامہ صاحب نے خودی پہ کیا, سیلف پہ کیا, وہ شاید ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نفس کے حوالے سے جو اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے نفس مطمئنہ, علامہ صاحب نے بھی اس کی تشریح کچھ یوں کی ہے کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے, کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے جو کہ آئی تھنک بڑی امپورٹنٹ ہے. دنیا میں آج اتنے لوگ ہیں, اربوں لوگ ہیں, زندگی اتنی مصروف ہے, ہزاروں کام ہوتے ہیں, اور آپ کبھی پڑھائی میں تو کبھی فیملی کی رسپانسبلٹیز میں, کبھی جاب میں اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ شاید آپ کو وقت ہی نہیں مل پاتا ہے سیلف ڈسکوری کا, یا اپنے آپ کو جاننے کا, یا اپنے ساتھ وقت گزارنے کا. تو کس طرح سے اس چیز کو مینیج کیا جائے کہ دنیا بھی, زندگی بھی چلتی رہے اور اپنے لیے بھی وقت نکالا جائے؟ اور یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ ہم دنیا میں اپنے پروفیشن کو, اپنے کام کو تو بہت وقت دیتے ہیں, لیکن اپنی ذات کو وقت ہی نہیں دیتے. اور علامہ صاحب کا ایک شعر ہے کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. دنیا کی جی آبادی اس وقت 7.5 ارب سے زیادہ ہے, 7.5 ارب سے زیادہ ہے. اب اس اتنی بڑی آبادی میں اتنے رنگ, نسل, قومیں آباد ہیں, تو اس میں ایک انسان اپنے آپ کو کیسے تلاش کرے؟ اس کا بڑا آسان وے ہے کہ 7.5 ارب کی آبادی یا اس سے بھی زیادہ جو لوگ ہیں, ان میں کوئی بھی ایک انسان ایسا نہیں جس کا تھم امپریشن آپ کے تھم امپریشن سے ملتا ہو, جس کی آواز آپ کی آواز جیسی ہو, جس کی آنکھوں کی پتلیاں آپ کی آنکھوں کی پتلیوں جیسی ہو. ڈی این اے نہیں میچ کرتی. تو یہی سیلف کو ڈسکور کرنے کے لیے بہترین ایک ایگزامپل, یہ ایک سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ میرے جیسا تو اس پوری دنیا میں ہی کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں. میں نے بہت عرصہ پہلے ایک مووی دیکھی, ایک ہالی ووڈ کی مووی تھی, وہ امریکن جو آرمی پہ بنی ہوئی تھی. اس میں ایک وہ مشن پہ جاتے ہیں, تو ان کا ایک سولجر ہے, اس مشن پہ جاتا ہے, تو اس کی ٹانگ پہ گولیاں لگتی ہیں, تو اس کی ٹانگ کٹ جاتی ہے. تو وہ بڑے, جب ایسا ہوتا ہے وہ ڈسہارڈ ہو جاتا ہے, وہ نوکری بھی چھوڑ دیتا ہے. وہ ایک دن چرچ میں جا کے اپنے رب سے بڑے گلے شکوے کر رہا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. تو جب وہ روتا روتا اپنا سر ڈیسک پہ رکھ دیتا ہے, تو اس کو ایک آواز آتی ہے, گاڈ از گریٹ. تو وہ سر اٹھا کے دیکھتا ہے, تو ایک شخص جس نے یہ جملہ کہا گاڈ از گریٹ, اس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں. وہ تو اپنے رب کی تعریف کر رہا ہے. تو یہ کہتا ہے میں کیسا ناشکرہ ہوں, میں تو اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں سکا کہ میری ایک ٹانگ تو ہے, ایک نعمت تو موجود ہے, تو جس کی دونوں نہیں ہے وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہے اور میں نہیں کر رہا. تو میں آپ کو یہ بات دراصل اس ایگزامپل سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی خوبیاں دے کے بھیجا ہے, بے شک, ٹیلنٹ جسے ہم کہتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے اس ٹیلنٹ کو اپنی اسٹرینتھ میں بدلیے, اپنی اس اسٹرینتھ کو اپنے پیشن یعنی کہ انتہائی شوق میں بدل دیجئے, اور اپنے اس پیشن کو اپنے پروفیشن میں بدل دیجئے. اب بہت سارے لوگ سر ایسے ہوتے ہیں ان کو انتہائی شوق کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے اندر کیا چیز ایسی ہے جو کہ یونیک ہے, اور اس کو کس طرح سے آپ اپنے مشغلے میں تبدیل کریں گے. تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اگر آپ کے اندر کوئی یونیک پرسنالٹی, کوئی یونیک چیز چھپی بیٹھی ہے, اس کو کس طرح سے پہچاننا ہے؟ اس کا حنان بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ کبھی آرام سے بیٹھ کے رات کو, صبح جب آپ اٹھتے ہیں, تو اپنا ایک انالیسس کیجئے, اپنا ایک سیلف ایک جو ہے نا انالیسس اس طرح کیجئے کہ آپ کے اندر کوئی اسٹرینتھس ہیں تو کیا ہے, آپ کی کوئی ویکنیسز ہیں تو کیا ہے, آپ کو کوئی اپرچونٹیز مل سکتی ہیں تو کیا ہے, آپ کو تھریٹس کیا ہے. دیکھیں یہ جو اس کو کہتے ہیں نا سوٹ انالیسس, اس کے 2 حصے ہیں. اسٹرینتھ اور ویکنیسز کا تعلق میرے اندر کے ساتھ ہے, اپرچونٹی اور تھریٹس کا تعلق باہر کے ساتھ ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو تو دیکھ لیں. کبھی کیا کسی انسان نے اس دنیا میں, ایون کسی اسٹوڈنٹ نے, کسی پروفیشنل نے کوئی پیج لیا ہو اور اس پہ لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کن خوبیوں سے نوازا ہے؟ کبھی لکھ لیجئے, 2 4 5 تو ہوں گی. پھر اپنی کچھ خامیاں بھی لکھ لیں. دراصل ہمارے ہاں نا ایک عجیب ہی ٹرینڈ ہے, ہمیں خامیاں دیکھنی ہو تو ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں, خوبیاں دیکھنی ہو تو اپنے سے جو رتبے میں, مال و دولت میں بڑے لوگ ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں. اور بھائی اپنی طرف تو دیکھیے. بے شک, میں نے بہت سارے امیر لوگ ایسے دیکھے ہیں, امیر ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن امیر بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں وہ رات کو ایک نیچرل جو نیند ہے وہ لے ہی نہیں سکتے, ان کو سلیپنگ پلز کھانی پڑتی ہیں. تو اگر ایک سر اس انسان سے نہیں دیکھا جا سکتا کہ ٹیبل پورا کھانے کا بھرا ہوتا ہے, کچھ کھا بھی نہیں سکتا, اور وہ بڑا قلیل سا جو کھانے کا وقفہ ہے وہ لیتے, بہت چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی چیزیں لیتے ہیں, اور غریب جو 3 روٹیاں دال کے ساتھ کھا کے بھی کتنا خوش ہیں اور آرام سے سوتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف ایک سیلف انالیسس کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ خوبیوں سے نوازا ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ملے جو پینٹر تھے, ان کی رائٹنگ ایسے لگتا تھا جیسے موتی پروتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کتنے پڑھے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں میں میٹرک فیل ہوں. تو میں حیران رہ گیا. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ میرا شوق تھا. میں نے ایک دن آپ سوچا کہ
کہ میں اچھا لکھ سکتا ہوں، تو میں نے اس کو اپنا شوق بنا لیا، انتہائی شوق. تو میں اب خطاطی کرتا ہوں، میں کیلیگرافی کرتا ہوں، میں قرآن پاک کی آیات لکھتا ہوں. اور دیکھیں اسی نے اپنے اس پیشن کو پروفیشن بنا لیا اور اسی کو اپنی ایکسیلنس کی طرف لے گیا، اسی کو اپنی کامیابی کی طرف لے گیا. تو جب کسی کے اندر یہ جو پیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے نا، وہ ڈیولپ کب ہوگا؟ جب آپ سوچیں گے. اور سوچ بھی کہاں سے آتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. سوچیں گے کب؟ کسی بھی انسان کو کچھ ڈرائیونگ فورسز ہیں جو اس سے کچھ کروا رہی ہیں، کام کروا رہی ہیں کہ آج آپ اور میں یہاں کیوں آئے، اور پیچھے کچھ تو کچھ بات تھی نا. تو وہ جو ڈرائیونگ فورسز ہیں نا، ان کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. وہ آپ کا پیشن بھی ہو سکتا ہے، وہ دولت بھی ہو سکتی ہے، وہ رسپیکٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا ریلیجن بھی ہو سکتا ہے. ان کو ہم کہتے ہیں آپ کی ویلیوز. لاشعوری طور پہ جو ہماری پرسنالٹی کا حصہ ہے، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کر جاتے ہیں جو ہماری سوچ میں، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. تو ان کو ہم کہتے ہیں اپنی ویلیوز، بیسک جو اقدار ہیں، ان سے سوچیں جنم لیتی ہیں. اور یہ کہاں سے آتی ہیں یہ بھی سن لیں، یہ آپ کی تربیت سے آتی ہیں. کیا بات، بالکل کیا بات ہے. اور حنان، آئی تھنک آج جو ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے ہیں بہت زیادہ ضروری ہیں، اور آئی تھنک ان کے بارے میں بہت لمبا ڈسکشن ہونا چاہیے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ہر اینگل سے اس کو کور کر سکیں. بٹ لازمی طور پہ میں چاہوں گی ایک دفعہ پھر ہم جو ہے اسکیجول کریں اور لازمی طور پہ اس حوالے سے بات کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اپنے بہت ہی بزی اسکیجول میں سے اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپکس کو ڈسکس کیا. اسی کے ساتھ ایک بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین، آج ہم خاص طور پہ بات کریں گے فیصل آباد کی انڈسٹری کے حوالے سے، کیونکہ ازبکستان میں فیصل آباد کا وفد جو ہے ایف سی سی آئی کا وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ گیا تھا اور بہت اہم وہاں پہ ڈسکشنز ہوئی ہیں بزنس کے حوالے سے. تو اس موضوع پہ خاص طور پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے دعوت دے رکھی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے احتشام جاوید صاحب جو کہ ایف سی سی آئی کے پریزیڈنٹ ہے. تو ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو شو کے اندر. تو میں کم بول کے وقت زیادہ آپ کو دوں گا تاکہ ہماری آڈینس کو پتہ چل سکے کہ ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے کیا وہاں پہ ہوا، کون سے انیشیٹو لیے گئے، کون سے فیصلے کیے گئے. اور بڑا زبردست کویشچن آنسر کا سیشن بھی ہوا اور آپ نے بڑا ٹف ٹائم دیا، وزیر اعظم سے بڑے سوالات بھی کیے. تو اس دورے کی وجہ سے ہماری بزنس کمیونٹی کو اور ایک عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچے گا، اس حوالے سے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دیکھیں جی، ہم حکومت کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک نیا انیشیٹو لیتے ہوئے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اور پاکستان کی ایگریکلچر جو بیک بون ہے، ایک نئی منڈی، ایک نیا ریجن ڈھونڈا جس کے تھرو ہماری ٹریڈ بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ہم ازبکستان کی بات کرتے ہیں تو وہ ڈبل لینڈ لاک کنٹری ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے پاس سمندر کوئی نہیں. اس کی ضرورت ہماری بندرگاہیں ہیں اور ہماری ضرورت رشیا، ان سٹیٹس کی. بیونڈ دیٹ وہ منڈیاں ہیں. وہاں کی مارکیٹ $90 بلین کی مارکیٹ ہے. اگر آپ ان ریپبلکنز کی بات کریں، ان سٹیٹس کی بات کریں، تو وہاں پر اس وقت $90 بلین کا پوٹینشل. اور ہماری ٹوٹل سالانہ کتنی ایکسپورٹ ہوتی؟ ہماری اس دفعہ پاکستان نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی ایکسپورٹس کی ہے، $25.3 بلین کی ایکسپورٹس کی. اور وہ $90 بلین کی ہے. $90 بلین کی منڈی ہے جہاں پر ہم اپنا شیئر لے سکتے ہیں. اب وہاں کی جو اچھی چیزیں ہم نے فائنڈ آؤٹ کی، سب سے پہلی بات تو جی میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو پرائم منسٹر اینڈ عبدالرزاق داؤد. رزاق داؤد صاحب ڈیڈ ٹرمینڈس ورک اوور دیئر. وہاں کے ازبک جو ہمارے کاؤنٹر پارٹ تھے، ان کی اتنی تیاری تھی ہمارے ساتھ، ہمیں 2 منٹ کا ٹائم بھی فرصت میں نہیں ملا. انہوں نے 1 منٹ کاؤنٹ کیا ہوا تھا. وہ ہمارے ساتھ ایم او یوز، ہماری کو اسپننگ انڈسٹری نے ان کے ساتھ ایم او یو سائنس کی ہے، ہماری فوڈ انڈسٹری نے ان کے ساتھ ایم او یو سائن کی ہے. اس کے علاوہ جو ہم وہاں سمجھتے ہیں ہمارے پاس جو پوٹینشیل موجود تھا، ہمارے یہاں پر جو لیڈیز کپڑا پہنتا ہے، جو میڈم نے پہنا بھی ہوا ہے، اس کا بڑا پوٹینشیل موجود ہے. اس کو آپ تھوڑا سا لینتھن کر دیں، اس کا بڑا تیار. ہمارا ٹریڈیشن سیم. ہاں جی، ٹریڈیشن اور کلچر. ہماری گھڑی چینج نہیں کرنی پڑی، سیم وقت، ٹائم چینج، سیم ٹیمپریچر، رات تھوڑی سی ٹھنڈی، ویری کلین انوائرمنٹ، بہت خوبصورت. تاریخی حیثیت تاشقند سے آپ چلے جائیں، بخارا اور سمرقند، ان کی تاریخی حیثیت ہے. ایم او یوز کے حوالے سے اگر بات کریں، آئی تھنک جتنے بھی فیصل آباد کے لوگ ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا ریسٹورینٹ انڈسٹری سے ریلیٹڈ، تو کس طرح کے ایم او یوز سائن ہوئے، انڈسٹری کو کس طرح کا فائدہ آنے والے کچھ وقت میں
دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیے جی، جو سب سے بڑا فائدہ تھا جس میں میری پرائم منسٹر سے پھر بات بھی ہوئی تھی، اور پرائم منسٹر از ویری کائنڈ کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا. ہم نے انہیں کہا جی کہ یہاں پر جو ہمارے ملک کے اندر کاٹن کا کرائسس آ رہا ہے، ہماری فصل اچھی نہیں ہو رہی، نمبر 2 ہمارے پاس یان مہنگا ہوتا جا رہا ہے، وہاں سے اویلیبلٹی آف یان از پاسبل. کاٹن اور یان دونوں مل سکتی ہے. کاٹن وہ آج کل ایکسپورٹ نہیں کر رہے، لیکن دے آر ایکسپورٹنگ یان، تو ہم وہاں سے یان خرید سکتے ہیں اور ان کو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہم دے سکتے ہیں. تو ہمارا بھی ون ون سچویشن دونوں ملکوں کے لیے موجود ہے. تو ہماری یہ جو انڈسٹری یہاں کی امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری ہے اور ایکسپورٹ انڈسٹری ہے، اس کے لیے اویلیبلٹی آف یارن ایٹ گڈ پرائس از اویلیبل ان ازبکستان. تو ازبک اسپنرز دے آر ویری کین اینڈ دے آر ویری ایگر ٹو ڈو بزنس ٹو دیئر کاؤنٹر پارٹس ان پاکستان. اچھا، یان کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ وہاں سے اگر امپورٹ کیا جاتا ہے تو کافی سستا پڑتا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں سستا تو پڑتا ہے، کیا کوالٹی اس کی اسی طرح سے بہتر ہے جیسے ہمارے یان کی؟ دیکھیے جی، ہمارے ساتھ فیصل آباد سے بھی یان کے ٹریڈرز گئے ہوئے تھے، انڈسٹریز گئے ہوئے تھے، اسپنرز کی اپٹما کی لیدر ٹیم گئی تھی، ہماری ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میٹنگز ہوئی. تو سیم کوالٹی آف یان جو ہمارے بن رہا ہے سیم وہی ہے، بلکہ جو ان کی کاٹن کی پروڈکشن ہے وہ تقریباً 1000 kg پر ہیکٹر ہے، ہماری اس وقت کم ہو چکی ہوئی ہے. دے آر ویری ایڈوانس ان ایگریکلچر، جو مجھے اس میں نے بالکل. اور آپ نے کیونکہ ٹرین کے حوالے سے مینشن کیا، میں چاہوں گی اگر آپ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں، بیکاز ایم شور کہ ہماری آڈینس جاننا چاہے گی کہ وہ کس طرح سے کام کرے گی اور کتنی آسانی پیدا ہوگی ریٹس کے حوالے سے، ٹریڈ بینیفٹس کیا ہوں گے. دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ 2.25 گھنٹے کی فلائٹ میکسیمم فرام اسلام آباد ٹو تاشکند. اٹ مینز اگر ہم اس میں ابھی ہمارا ایک ٹرک بھی پہنچا ہے، ہم نے ایز اے سیمپل ٹرانزٹ چلایا تھرو افغانستان، تورخم بارڈر سے لے کے ازبک بارڈر، 2 دن میں ہمارا ٹرک وہاں پہنچ گیا. تو ویری اسمال ڈسٹینس ٹریولنگ ہمارے پاس. پھر اور اس کے علاوہ ویسے کیسے پہنچتا تھا؟ تھرو شپ اگر آپ آئیں تو وہ تقریباً آپ کے نا 80-90 دن لگ جاتا ہے. 90 دن لگ جاتا ہے. تو اٹس اے ویری لانگ ڈسٹینس ٹو ٹریولنگ تھرو دیٹ، کیونکہ دے ڈونٹ ہیو اینی سی. ان کو پہلے رشیا میں جانا پڑتا ہے، دے ٹریول تھرو ماسکو، اس کے بعد یہاں پر لانا پڑتا ہے. گورنمنٹ از گوئنگ، ہمارا ایک ایگریمنٹ چل رہا ہے گورنمنٹ کے ساتھ جس کے اندر افغان پاک ازبک ٹرین کا پلان ہے. تو جب اگر وہ ہمارا جو پرائم منسٹر کی بھی بڑی کین تھی اس کے اوپر کہ وہ بن جانی چاہیے تاشکند سے سسٹم، وہ ایکٹیو ہو جائیں، جتنی جلدی چل جائے گا. افغانستان کی سٹیبلٹی پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. نہ صرف پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے بلکہ ازبکستان، قازقستان، ان تمام سٹیٹس کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ اگر اس خطے کے اندر سٹیبلٹی آنی ہے، امن آنا ہے، لوگوں کی کوالٹی لائف بہتر ہونی ہے، تو ہمارا باہمی ٹریڈ کا ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. اور جتنے بھی اگر آپ فورن کنٹریز دیکھ لیں یا ویسٹرن کنٹریز جو کہ سکسیسفل ہیں یا جن کی اکانومی آج اچھی ہے، جی ڈی پی جن کی اچھی ہے، وہ اسی طرح سے ہوئی ہے کہ وہ مل بانٹ کے کام کرتے ہیں. جو ارد گرد کے ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کی جو فورن ریلیشنز ہے، انٹرنیشنل افیئرز ہو گئے یا ان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ بہت اچھی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے آپس میں ریلیشنز اچھے ہیں. اور پاکستان کو اوبیسلی اس سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں ایشیا کی سائڈ پہ، اور ہمارا جو ساؤتھ ایشیا ہے، تو آئی تھنک اب اس طرف جانا شروع ہو گئے ہیں ہم لوگ. دیکھیے جی، میں بات یہاں سے شروع کروں گا. دنیا میں نا اگر ملک امیر غریب نہیں ہوتے، ریجن امیر غریب ہوتے ہیں. ریجن اٹھتے ہیں، ریجن بیٹھ جاتے ہیں. اگر آپ کا ریجن اٹھے گا تو آپ کا ملک آٹومیٹکلی اٹھ جائے گا. ناؤ اٹس ٹائم کہ ہمارا ریجن گرو کرے. ناؤ اٹس ٹائم کہ ہم ریجنلی کمپیٹیٹو ہو جائیں، ہم ریجنلی بہتر ہو جائیں. اس کے لیے اب وہاں پر الیکٹریسٹی 4 سینٹ کی ہے. 4 سینٹ کی الیکٹریسٹی وہاں پر وہ انڈسٹری کو دے رہے ہیں. میجر ڈفرینس ہے. ہمارے 7.5 سینٹ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں 7.5 کی دے دیں. ہمارے کیونکہ انفارچونیٹلی آئی پی پیز کے ساتھ مہنگے سودے، مہنگی بجلی، ہماری کاسٹ زیادہ ہے. وہاں پر ان کے پاس گیس اور آئل کی شکل میں دے آر ویری ریچ ان دیٹ، ان کے بینیفٹس ہیں ان کی انڈسٹری کو. لیکن وہاں پر پانی مہنگا ہے، ہمیں فارچونیٹلی پانی اچھا ہے، تو ہماری ویٹ پروسیسنگ انڈسٹری کو بڑے بینیفٹس ہیں. ہم یہاں سے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس وہاں پر بھیج سکتے ہیں تیار کر کے. اس منڈی کو ریسیس کرتے ہیں. 2 بڑے مسائل ہیں ابھی اس کے اندر. ہمارے سب سے بڑے بینکنگ سیکٹر ہمارا ریگولائز نہیں ہو سکا وہاں سے. اس کے لیے عبدالرزاق داؤد صاحب نے سپٹمبر میں پی ٹی اے سائن کرنے جا رہے ہیں. فیصل آباد چیمبر کو انہوں نے اس پی ٹی اے کے اندر آئی ریکویسٹڈ ہم ٹو بی دا پارٹ آف دیٹ پی ٹی اے تاکہ ہماری طرف سے انپٹس جا سکیں. ہی پرومسڈ می کہ وہ ہمیں اس میں لازمی شامل کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کوئی ایسا پی ٹی اے سائن ہو جائے جس میں ہمارے انٹرسٹ، جس طرح چائنا کے ساتھ ایف ٹی اے آپ نے سائن کیا ہے، تو چائنا ہماری بائیلیٹرل ٹریڈ میں چائنا کی ایکسپورٹ ہی بڑھتی جا رہی ہے، ہمیں کوئی بینیفٹس نہیں مل رہے.
تو ہم چاہ رہے ہیں کہ باہمی ایسے ہمارے پی ٹی اے سائن ہو جس میں ون ون سچویشن ہو، نہ کہ صرف ہم انہی کی طرف ہی اگر جھکیں۔ ٹریڈ بینیفٹس کے حوالے سے یا ٹریڈ ریلیشنز کے حوالے سے بات کریں، ایک عام ایکسپورٹر کو یا ایک عام جو بھی کوئی اگر کپڑے کا کام کر رہا ہے پاکستان کے اندر یا انڈسٹری کے اندر، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر فیصل آباد میں، ایک انڈیویجول بندے کو کیا فائدہ ہوگا؟ کس طرح سے ان کی جو پرسنل لائف ہے، ان کا جو اپنا بزنس ہے، اس میں کیا چینج آئے گا؟ میڈم دیکھیں، کسی بھی بزنس کے اندر اس کی کاسٹ بہت میٹر کرتی ہے۔ ایکسپورٹر کے لیے سب سے بڑی چیز میٹر کرتی ہے کہ جو انہوں نے اپنی پروڈکٹس بنا کے سیل آؤٹ کرنی ہے وہ کمپیٹیٹو مارکیٹ کے اندر کمپیٹیٹو ہونی چاہیے، اس کے لیے اس کی کاسٹ بہت میٹر کرتی ہے۔ تو میجر کاسٹ آپ کی یارن، تھریڈ یا ٹیکسٹائل کے اندر کاٹن ہوتی ہے، تو ہمیں وہاں سے سستا یارن ملنے جا رہا ہے، سو آر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ول بی کٹ ڈاؤن، اور یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے۔ جیسے ہی وہ کٹ ڈاؤن ہوگا، ہماری ویلیو ایڈڈ جو پروڈکٹس ہیں وہ بڑھیں گی۔ ہم نے اگر اپنی ایکسپورٹس بنگلہ دیش کی طرح $40 بلین پہ لے کے جانی ہے، ابھی ہم کہہ رہے ہیں ہم نے $20 بلین کی 15 سے 20 لے کے جانی ہے ٹیکسٹائل کی، وہ صرف ایک ہی صورت، دھاگا بیچ کے نہیں ہم کر سکتے۔ تو دھاگا بیچی جاؤں گے تو پھر بس ریڈی کے اوپر بیٹھ کے ہی نعرے لاؤں گے، ایکسپورٹ نہیں بڑھنی۔ ایکسپورٹ بڑھنی ہے کہ اسی $1 کے دھاگے کو جب ہم $4 کی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ بنا کے سیل آؤٹ کریں گے، دین وی انہینس آور ایکسپورٹ۔ دس از دا اونلی وے، اور پرائم منسٹر اس پہ فوکسڈ ہے، ہی از ویری کین اباؤٹ اٹ۔ انہوں نے اسپننگ والوں کو صاف لفظوں میں کہا، وہاں پر بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی ناؤ اٹس ٹائم ٹو ویلیو ایڈ، اگر آپ ویلیو ایڈ میں اپنی ایکسپورٹس کو نہ کریں تو ملک کو بینیفٹ ہی وہ ہے۔ اچھا، فوڈ کے حوالے سے ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے کہ اس حوالے سے بھی ایم او یو ہیں، وہ کون سے ایم او یو ہیں؟ اور فوڈ میں بھی ویلیو ایڈیشن ہمارے ہاں ہو رہی ہے کیا اس طرح سے جس طرح سے امریکہ اور یو کے اندر ہو رہی ہے؟ یہاں سے چیزیں جاتی ہیں اور وہیں سے ویلیو ایڈٹ کر کے کتنے $100 کی بڑھا کے ایک پروڈکٹ یہاں پہ بھیج دیتے ہیں، اس کے اوپر کتنا کام ہے؟ اصل میں جو ابھی فوڈ میں جس انڈسٹری کے ساتھ ان کا ویلیو ایڈیشن ایم او یو سائن ہوا ہے، اس کے باقی نیٹی گریٹیز تو ڈفرینٹ ہوں گی، لیکن میں اس کا بیسک پرنسپل آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ہمارے پاس فلیورز بہت اچھے ہیں، کوالٹی وائز بہت اچھے ہیں، فوڈ کلرز بڑے اچھے ہیں، ان کے پاس تیار پروڈکٹس بہت اچھی ہیں، ان کی اس معاملے میں ہمارے پاس یہاں پر الٹ ہے۔ تو وی آر گوئنگ ٹو، ان کے لیے وہ یورپ کی منڈیوں سے لانے پڑتے ہیں، تو ہم ان کو وہ چیزیں یہاں سے پرووائڈ کر رہے ہیں ایز اے را مٹیریل، وہ اس کو ویلیو ایڈ کر کے ہمیں تیار کر کے ہمیں یہاں پر دے رہے ہیں۔ اچھا، ہم ویلیو ایڈٹ کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ ہماری فروٹ انڈسٹری میں مینگوز کی اتنی اقسام ہے، اگر یو کے یا امریکہ کو دیکھا جائے وہ سلریز بناتے ہیں، جیمز بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں ایک فلیور کی بنا دیتے ہیں ایک فروٹ سے۔ ہمارے ہاں اس چیز کی بہت کمی پائی جاتی ہے۔ اس طرح ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں کیوں نہیں آتے؟ کیا ان کو یہ کام کا نہیں پتا؟ انڈسٹری کے وہ بینیفٹس یہاں پہ نہیں مل رہے؟ چکر کیا ہے آخر؟ یار انفارچونیٹلی نا، آپ نے کوئی بھی مینوفیکچرنگ یونٹ لگانا ہو نا، مینوفیکچرنگ کی طرف جانا ہو تو اس کے اندر نٹی گریٹیز بہت ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے ریسٹرکشنز بہت ہیں۔ میں وہاں کا اور یہاں کا فرق، انہوں نے ود ان 24 آورز ان کی گورنمنٹ نے، منسٹری نے، دے ارینج فرام دیئر منسٹریز، ہمارے کاؤنٹر پارٹ دے ارینجڈ ایوری کاؤنٹر پارٹ آف آر بزنس B2B میٹنگز کے اندر دے ارینج آر کاؤنٹر پارٹ، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا تھا، انہیں باؤنڈ کیا ہوا تھا کہ آئیں آ کے میٹنگز کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ جبکہ ہمارے ہاں یہاں پر الٹ ہے، بزنس مین جا رہا ہوتا ہے، ہماری بیوروکریسی ہیڈلائز کر رہی ہوتی ہے چیزوں کو، ہمارے 22-23 ڈپارٹمنٹس ہیں وہ انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے فیسیلیٹیشن نہیں پرووائڈ کر رہے ہوتے، جس کے اندر آپ پرائورٹائز نہیں کر رہے ہوتے انڈسٹری کو۔ اگر ہم نے، کیونکہ ہمارے ملک کی ترقی کا راز انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے، چھوٹا سا ملک، بڑی ساری آبادی، تھوڑے ریسورسز، امپلائمنٹ کہاں سے آئے گی؟ انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے مینوفیکچرنگ کریں گے ہم، سیلف مینوفیکچرڈ کنٹری جب تک ہم نہیں بنیں گے ہم نہیں گرو کر سکتے۔ تو انڈسٹری کو فیسیلیٹیشن پرووائڈ جتنی زیادہ گورنمنٹ کرے گی، پالیسیز نرم رکھیں گی، لانگ ٹرم پالیسیز بنائیں گی، اتنے زیادہ پھر لوگ زیادہ انڈسٹری کی طرف جائیں گے، تو آٹومیٹکلی جو کوشن موجود ہے وہ ویلیو ایڈیشن سیکٹر میں رزاق داؤد کی پالیسی میکنگ سے خوش ہیں آپ؟ امپرووڈ ہے، امپرووڈ ہے، بٹ دیر مزید امپروو کی از جا اے لاٹ آف روم اویلیبل جہاں پر امپروومنٹ کی گنجائش ہے۔ فوکسڈ ہے، امپرووڈ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہم میں سے ہیں، ان میں انڈرسٹینڈنگ موجود ہے۔ میں تو اس جو ہمارا ابھی گیا تھا ڈیلیگیشن، اس پہ میں ہی آلویز اویلیبل ایٹ ڈنر، بریک فاسٹ، لنچ ہمارے ساتھ۔ اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ جو ٹرپ ہے ڈیفینیٹلی بہت پازیٹیولی ورک آؤٹ کرے گا
फैसलाबाद की इंडस्ट्री के लिए, फैसलाबाद की एक्सपोर्ट्स के लिए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए और इवेंचुअली हमारी इकोनॉमी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपने ज्वाइन किया हमें। इसी के साथ एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए। मेरी ड्रेसिंग जो है वो डन स्टीवंस बाय साहब जी की तरफ से की गई है। अगर आप भी चाहते हैं कि ज़बरदस्ती ड्रेसिंग परचेज करें, उसके लिए आपको सायरा मॉल फर्स्ट फ्लोर पे जाना होगा। तो हमारा किचन का सेगमेंट फातिमा स्टार्ट है। और जस्ट टू ऐड, ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है आई थिंक, क्योंकि मौसम भी आज बहुत अच्छा है, तो उसको देख के मेरे ख्याल है हनान है ना घर से निकलने से पहले मौसम देख के एनवायरनमेंट में कूल शर्ट्स जो है वो हनान, अब क्योंकि बारिश का मौसम है, आई थिंक बारिश के मौसम में एक चीज तो जरूर जी, चाय किचन के सेगमेंट में हम जनाब लाजमी तौर पे तैयार करते हैं। और आज खास तौर पे चाय जो बनाई जाएगी ये डियर टी की तरह से बनाई जाएगी। डियर टी बनाने वालों को ये कहना है कि दुनिया के बेहतरीन बागात से डियर टी की पत्तियां जो हैं वो चुन के लाई जाती हैं, जिसका मकसद ये होता है कि आपको खाने की आपको आपकी चाय की लज्जत जो है वो दोबारा मिले। किस तरह से कि उसका टेस्ट, टेक्सचर, अरोमा सब इम्प्रूव्ड हो और बेहतरीन क्वालिटी का हो। दो तरह की पैकिंग इसमें मौजूद हैं, डियर टी की येलो और रेड पैकिंग। येलो में एक्सट्रीम क्वालिटी की, जबकि रेड में जो है वो दाने वाली चाय मौजूद है। और जो लोग ज़रा स्ट्रॉन्ग चाय पीना पसंद करते हैं वो दाने वाली डियर टी का इस्तेमाल करते हैं। रेड कलर में पैकिंग है और आज हमने भी दाने वाली टी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आज मौसम ज़रा आम दिनों से हट के है, तो कड़क चाय पीने का मन था, इसलिए हमने डियर टी दाने वाली का। आपकी क्या प्रेफरेंस है? आपकी प्रेफरेंस दाने वाली है या फिर आपकी प्रेफरेंस एक्सट्रीम क्वालिटी? मैं वैसे बहुत ज्यादा बड़ा टी लवर नहीं हूँ, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन मूड कि आपका मूड कैसा है। मूड के ऊपर यहाँ पे तो आप रोज चाय पीते हैं। हाँ, चाय तो यूं होता है ना कि काम के की वजह से पीना पड़ता है। काम के दौरान आप लाजमी जो है पीते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है आप इतना नहीं पीते। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन यहाँ पे मैं लाजमी तौर पे मेंशन भी करना चाहूंगा कि अगर आप अपने खानों की लज्जत को इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी ईद आ रही है और बड़ी ईद पे बहुत सारे खाबों का इस्तेमाल भी किया जाता है, तो उसके लिए कुकिंग ऑयल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और हम यहाँ पे आपको रिकमेंड करेंगे कि सहर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें, क्योंकि सहर कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि ये अफजाने सेहत के असूलों के मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ डबल ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार किया गया है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगाया जाए। इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी इसके अंदर मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि अपने खानों की लज्जत को बढ़ाएं लेकिन उसके साथ साथ अपने सेहत पे भी कंप्रोमाइज ना करें, तो उसके लिए आपको बाजार में जाते ही सबसे पहले आपका इंतखाब होना चाहिए सहर कुकिंग ऑयल। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने मिस कर दी कि ऑफकोर्स ईद पे कोई भी नहीं चाहता है कि वो वेट गेन करें, स्पेशली कि जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो मेटाबॉलिज्म है वो खराब हो, जो कि ऑफकोर्स आप इतनी सारी चीज़ें खा रहे होते हैं कि दिन में आपको ऐसे हो जाता है। इसलिए सहर कुकिंग ऑयल का यही फ़ायदा है कि आप लो कैलोरी में अपने जो फेवरेट खाने हैं वो फिर भी खा सकेंगे, उनको एंजॉय कर सकेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने आप का जो वेट है, अपने मेटाबॉलिज्म को भी सही रख सकेंगे। और एक और चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, इम्यूनिटी। सहर कुकिंग ऑयल ही हमारा इंतखाब है इस ईद के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में आप लोगों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। तो जी आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो, स्पेशली हर मुसलमान के लिए, फैसलाबादी के लिए, पाकिस्तानी के लिए, वो लाजमी तौर पर हम उसको डिस्कस करें अपने शो के अंदर, उस हवाले से बात करें। आज हज है और मुसलमानों के लिए बहुत ही ख़ास और अहम दिन है। हर मुसलमान चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने रब का घर जो है लाजमी तौर पर देखे, अपने रब के घर जा सके, अपने रब के घर जाकर अपने लिए दुआ मांग सके, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी गुनाहों के लिए माफ़ी मांग सके, अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए दुआ मांग सके, अपने माँ बाप के लिए, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, मुसलमान कौम के लिए, हमारी उम्मा के लिए लाजमी तौर पर दुआ मांग सके। हर मुसलमान का ये ख्वाब तो होता है। आज हमारे साथ पीर ज़िया अहमद हाशमी साहब मौजूद हैं, जिनके साथ इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पीर साहब, सबसे पहले तो हज के हवाले से थोड़ा सा तफसीलन अगर आप बताएं तो बहुत अच्छा होगा। इम्पोर्टेंस के हवाले से भी बताएगा, हर मुसलमान के लिए हमारी इस्लाम में क्या इम्पोर्टेंस है हज की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये महीना बड़ा ही बरकतों वाला और रहमतों वाला महीना है, और इसके जो पहले 10 दिन हैं उनमें अमूमी तौर पर दुनिया में जहाँ भी मुसलमान मौजूद हैं उनके लिए इसमें बहुत सारी बरकतें हैं, और जितना भी कोई इबादत करता है, रियाजत करता है, वो उन बरकतों को उस कदर ज़्यादा समेटता है। लेकिन इस महीना के साथ ख़ास तौर पर एक
خاص رکن پلرز آف دا اسلام میں سے ایک خاص پلر جس کو حج کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ منسوب ہے، اور اس مہینے کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا کی ہوتی ہے وہ حج کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں میں شروع تو اس بات سے کروں گا کہ یہ حج ویسے تو کہتے ہیں مقصد یعنی زیارت کے لیے جانا، اور ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہو، مال و دولت دیا ہو، وہاں پہنچ سکتا ہو، آنے جانے کی سہولت موجود ہو، صحت مند ہو، تو جب اس پر حج فرض ہو جائے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے جانے سے یہ وجوب ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے جانا، اور خاص اسی مہینے میں جانا، اور انہی خاص ایام میں، آج کیونکہ وہاں مکۃ المکرمہ میں 9 ذی الحج ہے، اور آج میدان عرفات میں رکن اعظم ادا کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ رکن اعظم رہ جائے تو پھر حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ باقی ارکان میں اگر کچھ کمی بیشی ہو تو وہ دم دینے سے، یعنی جانور کو قربان کرنے سے اس کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو آج رکن اعظم ہے، یوم عرفہ ہے، تو آج کا دن وہ دن ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف خطبات ارشاد فرمائے تھے۔ یہی وہ مقام تھا اور یہی وہ موقع تھا جس وقت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن خوشخبری عطا کی گئی تھی کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، آج اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اسلام جو دین ہے اس پر وہ راضی ہو گیا ہے، اور اب رہتی دنیا تک، جب تک دنیا قائم ہے تو یہ اسلام باقی رہے گا۔ آج کے دن وہ خوشخبری ملی تھی۔ اصل میں جو حج کا یہ والا رکن ہے، اگر ہم اس کی جامعیت کو دیکھیں تو آج کا دن پوری دنیا میں مسلمان اس کی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں، وہاں پوری توجہ جتنی بھی ہے وہ ساری اس وقت اس خطبہ کی طرف ہے جو وہاں پہ دیا جانے والا ہے، کہ اس میں کیا کہنے والے ہیں، وہ پیغام کیا ملنے والا ہے۔ اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو اسلام ہمیں اجتماعیت کا حکم دیتا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ ایک محلے اور بستی کی سطح پر مسلمانوں کو روزانہ 5 مرتبہ اکٹھا ہونے کا موقع ملتا ہے کہ آپ اکٹھے ہو جائیں، آپ اپنی خوشیوں اور دکھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، تمہیں معلوم ہو کہ مسلمان کس کیفیت میں ہیں۔ پھر اس کے بعد جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو پھر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تھوڑا سا وہ اجتماع اور بڑا ہو جاتا ہے، تو اس میں اور لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر عید کا جب موقع آتا ہے تو پھر وہ اجتماعیت شہر کی نوعیت کی ہو جاتی ہے، اور یہ جو حج ہے یہ اسلامی جتنے مراکز ہیں ان کے لیے یہ مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی آپ اس کی حکمت دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کے ساتھ کس طرح سے اٹیچ کیا ہے، اور جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کو آپس میں کس طرح مربوط کیا کہ 5 وقت میں تم آپس میں تعلق رکھو، تمہیں ایک دوسرے سے واسطہ رہے، پھر جمعے کا دن، پھر عید، اور یہاں تک کہ جب حج کا موقع آئے تو پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں۔ یہ خطبہ بڑا اہم ترین ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے اندر انسانیت کا پیغام دیا ہے، معاشرت کا پیغام دیا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، اور پھر آپ نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میری بات جو تم لوگ سن رہے ہو ان لوگوں تک بھی پہنچا دو جو آج میری بات نہیں سن پا رہے۔ تو یہ پیغام اب کیونکہ سورس بہت اچھے ہو گئے ہیں، جو خطبہ وہاں سے بولا جائے گا پوری دنیا میں ہر ایک انسان اپنے موبائل پہ، ٹیلی ویژن پہ جہاں بیٹھا ہے اس کو وہ سن سکتا ہے۔ تو اصل میں ہونا اس کا مقصد تو یہ تھا کہ پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان سب کے پرابلمز کو پہلے جان لیا جاتا، پھر ان پرابلمز کے اوپر یہ خطبہ دیا جاتا، اس کا حل پیش کیا جاتا۔ اور دیکھیے نا خلفۂ راشدین کے دور میں بھی یہی ہوتا تھا کہ خلیفہ راشد وہ حج کے لیے جاتا تھا وہاں پہ، اور لوگ وہاں اپنی اپلیکیشنز لے کر آتے تھے، ہر علاقے سے لوگ آتے تھے، گورنروں کو حکم ہوتا تھا کہ ہر گورنر حج کے لیے پہنچے کہ ہر علاقے سے جس کی جو شکایت ہے اس شکایت کو اس موقع پہ دور کیا جاتا تھا۔ تو یہ پلیٹ فارم ہمیں دین متین نے مسلمانوں کو ایسا دیا جو کسی اور کے پاس پوری دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اچھا، میں صاحب اسی حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا
کہ یہ پلیٹ فارم دیا کب گیا، کیونکہ اہم رکن ستون سمجھا جاتا ہے حج کو ہمارے دین اسلام کا، یہ واجب کب کیا گیا اور اس کے پیچھے کیا مت تھی، اور اس کے جو طریقہ کار بتائے گئے کہ اس طریقے سے کیا جائے گا، اس کا مقصد کیا تھا، اللہ کے حضور یہ کب جو ہے وہ پیش ہوا کہ بتایا گیا جو ہماری عوام ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ اب حج جو ہے اس طرح سے پرفارم کیا جائے گا، اس کا مقصد یہ ہوگا، اور اسے اتنی اہم رکنیت کیوں دی گئی ہے اسلام کے؟ جی، اس میں ایک تو سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی حج کا سلسلہ چلتا تھا۔ اچھا، یہ اس سے نبوت سے پہلے کا؟ اعلان نبوت سے پہلے کا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے بھی ایک حج فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ دورانیہ چلا نا، کہ جب انہوں نے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ یہاں اس بیابان میں کون آئے گا؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے ابراہیم تم آواز تو لگاؤ، تو آپ نے آواز لگائی، تو پھر آج تک اس کی آواز پر، آپ کی آواز پر لوگ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتے ہوئے وہاں حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ آغاز تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ تو اس میں اب دیکھیے کہ حج کے اندر جو چیزیں ہیں، اب ان کو میں اگر چند ایک کو کلیریفائی کرتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں جو آپ نے کویسچن کیا اس کی سمجھ آ جائے، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کو کنٹینیو کیا ہے، یعنی ان کی وہ چیزیں جو شرک سے پاک تھیں ان کو کنٹینیو کیا، درمیان میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کی اصلاح کرنے والی تھی تو ان کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی۔ اب یہ جو طواف کعبہ ہے، یہ طواف کعبہ تو اس وقت سے ہو رہا ہے، انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اس گھر کو صاف رکھنا ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں آ کے طواف کریں گے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو اس کا طواف تو اس وقت سے شروع تھا۔ اب اس کے اندر کچھ یادگاریں ہیں، مثلا صفا اور مروہ کی جو صحیح ہے، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کی یادگار ہے، وہاں پہ آب زمزم پیتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، پھر قربانی مینا کے میدان میں جا کے 10 ذی الحج کو دیتے ہیں تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ پھر جب ہم طواف کرتے ہیں تو طواف میں سینہ چوڑا کر کے چکر لگاتے ہیں جس کو رمل کہتے ہیں، تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو آپ نے حکم دیا تھا کہ اس طرح کر کے چکر لگاؤ، یہ ان کی یادگار ہے۔ حج اصل میں اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ لوگ ہیں ان کے طریقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حج کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آپ نے اس کی مقصدیت پوچھی۔ اصل میں مقصدیت یہ ہے کہ ایک تو اجتماعیت کا اظہار اور دوسرا خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کرنا، یعنی اس میں کوئی دوسرا مقصد نہ ہو۔ پہلے ابتدا ہی اس بات سے کی کہ اللہ کے لیے حج ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حج ہے یہ حج انسان کو غنا دیتا ہے، یعنی اس کے دین میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کے دنیا میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کے معاملات کو برکت والا کر دیتا ہے۔ اور مشکات المصابیح کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے پہلے انسان کے گناہ ہوتے ہیں اور جب یہ عمل کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کافر جس کو اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرما دے، ایمان نصیب فرما دے، تو کلمہ طیبہ اس کے پہلے سارے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے، سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے ہجرت کرنا، جو مائگریشن کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ ہجرت سے پہلے والے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو حج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حج کرنے والے کا اگر حج قبول فرما لے تو اس کے ذمے بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا۔ تو یہ حج جو ہے انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب بالکل۔ پیر صاحب یہاں پہ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ قرآن پاک کے حوالے سے اگر بات کریں تو کوئی ایسی کوٹیشنز جو کہ حج کے حوالے سے وہ بھی ضرور بتائیے گا۔ جی، اس میں ایک تو ابھی میں نے آیا مبارکہ پڑھی، ایک اور مقام پہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ،
کہ تم حج اور عمرہ وہ کرو، ادا کرو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خود رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی کہ حج کرنے کے لیے تم آؤ اور حج کرو، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرو۔ اچھا پیر صاحب، حج اور عمرہ کی فضیلت میں کتنا فرق ہے؟ جی، عمرہ تو ایسی عبادت ہے جس طرح آپ کہہ لیں کہ نفلی عبادت ہے، اس کی فرضیت یا واجبیت وہ نہیں ہے، وہ سال کے اندر جب آپ چاہیں زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، اور اس کی ایک خاص لمٹ یہ ہے کہ اس میں احرام باندھ لیا، پھر کعبۃ اللہ پہنچ گئے، وہاں پہ جا کے 7 چکر لگائے یعنی طواف کر لیا، پھر 2 نوافل ادا کیے، آب زمزم پیا، صفا مروہ کی سعی کی، اور پھر اس کے بعد قصر یا حلق یعنی سر منڈوا لیا، تو یہ عمرہ مکمل ہوا۔ وہ ایک سفر میں آپ کئی عمرے کر سکتے ہیں، یعنی میقات سے جا کے احرام باندھیں اور آ کر عمرہ کر لیں۔ اس کی بھی بڑی عظمت و شان ہے، یعنی خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس عمل کو فرمایا ہے تو وہ کتنا زیادہ فضیلت والا ہوگا، اس کی فضیلت ہے۔ لیکن حج ایسا رکن ہے اسلام کا کہ جس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ خاص مہینے کے اندر ہی اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، بلکہ اس مہینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 2 اور مہینوں کو حرمت والا بنا دیا، یعنی ذوالحج کا مہینہ اس کو کہا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، ذوالقعدہ جو اس سے پہلے ہے اس کو کہا یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو محرم ہے اس کو کہا یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ 3 جو ہیں حرمت والے مہینے حج کی وجہ سے ہیں۔ اس وقت عمومی طور پر عمرہ کرنے کے لیے رجب المرجب میں آیا کرتے تھے، تو اسلام نے اس کو بھی حرمت والا مہینہ کہا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا یہ 4 وہ مہینے ہیں جن مہینوں میں وہاں حرمین شریفین میں حکم فرمایا کہ یہاں تمہیں جنگ و جدال کی اجازت بھی نہیں ہے، عمومی حالات میں بھی منع ہے، لیکن عمرہ کی وجہ سے 1 مہینہ اور حج کی وجہ سے 3 مہینے فضیلت والے اور حرمت والے اور ہوئے۔ پیر صاحب، حج کے حوالے سے اگر بات کریں تو بچے، بوڑھے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ آف کورس چل پھر نہیں سکتے یا کسی بھی طرح سے فزیکلی ڈسیبلڈ ہیں یا مینٹلی ڈسیبلڈ ہیں، حج کس پر فرائض ہے؟ اچھا، یہ بڑا اچھا کویسچن کیا آپ نے۔ ایک تو حج مثلا اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی فرض کرے اور ہم بھی کرنے کے لیے وہاں پہ جائیں، تو میں نے حج کر لیا، آپ نے حج کر لیا، جس نے بھی حج کیا اپنے اس واجب کو خود ادا کیا۔ جس نے اپنے واجب کو خود ادا کیا، ابھی میں استطاعت پہ بات کروں گا، ایک مجھے حدیث طیبہ یاد آ گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حج وہ ہے جو 3 لوگوں کی بخشش کرواتا ہے۔ کون کون سے؟ یہ حج بدل کی بات ہے، یعنی کسی کی جگہ پر کوئی بندہ حج کے لیے بھیجتا ہے، یعنی ایک شخص نے کہا کہ میں اپنی والدہ کے لیے حج کے لیے آپ کو بھیجنا چاہتا ہوں، وہ جو شخص جاتا ہے حج کرنے کے لیے اللہ اس کی بھی بخشش فرماتا ہے، جس نے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرماتا ہے، اور جس کے لیے بھیجا ہے اللہ اس کی بھی بخشش فرماتا ہے۔ یعنی ایک حج سے 3 کی بخشش ہوتی ہے۔ اور اگر ہم استطاعت کی بات کریں تو اس میں کوئی ایسا پیرامیٹرز نہیں ہمیں بتائے گئے کہ جس طرح زکوٰۃ کے اندر صاحب نصاب بتایا کہ 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو یا چاندی کی قیمت کے برابر آپ کے پاس رقم ہو، جس طرح قربانی میں ہے یا زکوٰۃ ادا کرنے میں ہے یا فطرانہ میں ہے۔ حج میں استطاعت علاقہ کے اعتبار سے ہیں، وہاں کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی۔ بالکل پیر صاحب، اور مزید بھی اسی حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ اچھا حکیم صاحب، میں آپ سے پیر صاحب یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایسے شخص جو کہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیا ان کے لیے بھی ان کے بچے حج پرفارم کر سکتے ہیں؟ اور اگر وہ حج کر چکے ہیں مطلب اپنی زندگی کے اندر، اور مرنے کے بعد ان کے بچے اگر حج پرفارم کرتے ہیں دوبارہ سے اپنے والدین کے لیے، کیا اس کا بھی اس کو ثواب جاتا ہے؟ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بار بار حج کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس استطاعت ہوتی ہے بار بار حج کرنے کی، تو کیا حج کا ثواب ایک بار ہی ملتا ہے، بار بار ملتا ہے؟ اس کی تفصیل ذرا بتائیے گا۔ اچھا، یہ 3 چیزیں اس میں آپ نے پوچھ لی ہیں اور ساری ہی بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ کہ جب ایک مرتبہ کسی نے حج ادا کر لیا تو اب کیا اس پر حج واجب ہے یا نہیں ہے؟
اس میں تو وہ حدیث طیبہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ حج کے لیے تم جاؤ اور حج ادا کرو، تو ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. پھر اس نے دوسری مرتبہ یہی سوال کیا، پھر انہوں نے تیسری مرتبہ یہ سوال کیا، تو کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے کئی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ وہ نبیوں سے بہت زیادہ سوال کیا کرتی تھی. اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا اور تم بہت مشکل میں پڑ جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اب ایک حدیث طیبہ کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے جس میں جو صاحب استطاعت ہے اس کے لیے ایک حکم ملتا ہے، تھوڑا سا مفہوم جو یہ ملتا ہے کہ 5 سال کے بعد اس کو چاہیے کہ ابھی بھی صاحب استطاعت ہے تو وہ پھر حج کے لیے جائے، لیکن وہ مستحب عمل ہے. ایک حج کے بعد اگر کوئی شخص دوسرا حج کرتا ہے واجب اس کا پہلی مرتبہ ادا ہو جائے گا، اس کے بعد وہ جتنی مرتبہ بھی حج کرے گا ہر مرتبہ اس کو وہ پورے کا پورا ثواب ملے گا جو ایک حج کا ثواب ملنا چاہیے. کعبۃ اللہ کی زیارت سے، وقوف عرفات سے، وقوف مزدلفہ سے، وقوف منا سے، قربانی سے، احرام باندھنے کھولنے سے، زیارت کرنے سے، طواف کرنے سے، وہ سارے اس کو ارکان ادا کرنے سے پورا ثواب اتنا ملے گا جتنا ایک حج کے ادا کرنے سے ملتا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حج مقبول کا ثواب یہ ہے کہ انسان اس دن اس طرح ہوتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے جنم دیا ہے، یعنی اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا. یہ ہر مرتبہ اس کو یہ اجر ملے گا. آپ نے دوسرا کویسچن کیا، وہ یہ تھا کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں مرحومین، کیا ان کے لیے کوئی ان کا بیٹا حج کر لے یا ان کا عزیز کوئی ان کے لیے حج کر لے، طواف کر لے، عمرہ کر لے، تو کیا اس کا ثواب ان کو پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ ابو داؤد شریف کی حدیث طیبہ میں باقاعدہ طور پر یہ الفاظ ہیں کہ اگر تم اپنے مرحومین کے لیے صدقہ و خیرات کرو گے تو اس کا بھی ثواب ان کو ملے گا، اور اگر تم حج کرو گے اس کا بھی ثواب ملے گا، نوافل ادا کرو گے اس کا بھی ثواب ان کو ملے گا. لیکن اس کے لیے ایک شرط بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ یہ تھی کہ اگر تمہارے والدین یا جن کے لیے تم حج عمرہ کر رہے ہو وہ ایمان والے ہوں، تو ایمان والا جو ہے اپنے مومن والدین کے لیے اس حج کو کر سکتا ہے ادا، اور اس کو پورا اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں اجر عطا فرماتا ہے. تو یہ عمل جو ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین جو تھے وہ صاحب ثروت نہیں تھے، صاحب استطاعت نہیں تھے، تو وہ بغیر زیارت کے دنیا سے چلے گئے. بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، اب وہ اپنا تو حج انہوں نے ادا کر لیا، جس طرح ابھی قربانی کا موقع ہے کہ انسان خود قربانی کر لے اور اس کے بعد اپنے مرحومین کے لیے اگر قربانی کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے اور ثواب ان کو ملے گا. پھر صاحب ایک اور بہت اہم سوال میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ کہا گیا ہے کہ صبح سویرے اٹھ کے مسکرا کے اپنے والدین کو دیکھنے سے بھی مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اگر وہ بھی آپ کو مسکرا کے دیکھتے ہیں. مقبول کا لفظ یوز کیا گیا، حالانکہ یہ جو حج پرفارم ہو رہا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا یہ رب العالمین جانتے ہیں، لیکن ہمارا جو گھر کا حج ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ مقبول ہے اور انسان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ وہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہے، کیا وہ ایک مسکرا کے دیکھنے سے بھی ہمارے زندگی کے وہ تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں؟ تب بھی ہم کیا ایک نئے بچے کی جنم جیسے ہوتا ہے، تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ویسا ہی ہوتا ہے؟ کیا خوبصورت بات کی آپ نے حنان صاحب، کہ ایک وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، مال و دولت والے کو صاحب استطاعت بنا کر کہا کہ تم یہاں اتنا لمبا سفر کرو، لمبا سفر کر کے جا کے اتنی مشقت میں شب و روز گزارو، کبھی ایک میدان میں، پھر دوسرے میدان میں، پھر تیسرے میدان میں، پھر نمازیں بھی پڑھتے رہو. اس کو کہا کہ تم واپس آنے تک ایک بھی رفس، فسوق، جدال اس میں سے کچھ نہیں کرو گے، تب اللہ تعالیٰ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. جو بات آپ نے کی وہ تو حدیث طیبہ میں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب استطاعت نہیں ہے، صاحب نصیب ہیں، کہ گھر کے اندر جن کے پاس ماں باپ جیسی نعمت اور دولت موجود ہے،
فرمایا وہاں تمہیں نہ مہینہ دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ اس کی تاریخ کی جانچ پڑتال ہے، نہ تمہیں پاسپورٹ بنوانا پڑے گا، نہ خرچ کرنا پڑے گا، محبت کی نگاہ سے ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ لو، مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اچھا، اور پھر پیر سوال صاحب، ہوا، لازمی طور پہ یہاں پہ میں معذرت چاہوں گا، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک سوال اس میں ہی ایڈ، کیونکہ آپ بات کر رہے تھے، میں چاہ رہا تھا اس کے ساتھ ہی آپ اسے بھی کمپلیٹ کر دیں۔ والدین کا لفظ استعمال کیا گیا یا ماں کا استعمال کیا گیا؟ ماں باپ دونوں کے لیے۔ ہاں، اور اگر کسی کی ماں نہیں ہے صرف باپ ہے، اور اگر کسی کا باپ نہیں ہے صرف ماں ہے، کیا ان کے لیے بھی ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی مسکرا کے دیکھنے پہ؟ جی، یہ دونوں کے لیے ہے۔ حدیث طیبہ میں ماں باپ دونوں کا ذکر ہے، اور جب آپ نے فرمایا نا کہ مسکرا کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، تو صحابہ کرام نے سوال کیے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم تو دن میں کئی مرتبہ اپنے والدین کی زیارت کرتے ہیں اور ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر 100 مرتبہ بھی محبت سے دیکھا تو 100 مرتبہ مقبول حج کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ دیکھیے کہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخشش کے بہت سارے اسباب بنائے ہیں۔ جس طرح ایک بندہ حج پہ چلا جاتا ہے تو وہاں پہ اس کی بخشش کا سامان ہے، تو ایک بندہ وہ ہے جس کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ بخشش کا سامان فرماتا ہے۔ تو بہت اچھا کمپیئر کیا آپ نے اور اچھا کویسچن کیا کہ والدین موجود ہیں۔ اور ایک بات میں ضرور کہوں گا، اور وہ تھوڑی سی کڑوی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان حج کے لیے جاتا ہے، حج کرنے کے لیے جب وہ جائے تو اس کو، اب پہلے دور یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک آدھ لوگ جاتے تھے حج کے لیے، اتنے زیادہ سورس بھی نہیں ہوا کرتے تھے، تو وہ پھر اپنے سارے رشتہ داروں سے ملتا، فیملی کے لوگ اگر ناراض ہوتے تو ان کو وہ راضی کرتا، ان سے ملاقات کرتا، معافی مانگتا، پھر وہ اس لمبے سفر پہ چلا جاتا، پھر واپس پلٹتا تو سارا پورا علاقہ اس کا استقبال کرتا کہ یہ وہاں سے آیا ہے، ان سے دعا کرواتے۔ تو آج اس کی کمی محسوس ہوتی ہے، بلکہ ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آج بھی حج پہ جانے سے پہلے، اللہ کے گھر جانے سے پہلے، عمرہ کرنے سے پہلے ان لوگوں سے ملنا چاہیے جن کا دل دکھایا ہوا ہے۔ بالکل، اور پیر صاحب ایک اور چیز جو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ لازمی طور پر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں، آف کورس اگر مقبول حج کے حوالے سے بات کریں، ماں باپ کا چہرہ دیکھ لینا، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی زندگی میں حج نہیں کر پاتے، ان کو اجازت نہیں دیتے ان کی جو فائنینشیل حالات ہیں کہ وہ کر سکیں، ان کے لیے کیا چیزیں ہیں، وہ کس طرح سے وہی ثواب جو ہے کیا وہ کما سکتے ہیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں ایک تو بڑی اہم چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب لازم نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں جو فرائض ہیں، ان فرائض پر قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا، یعنی جواب دہی ہوگی۔ وہ کیا ہے کہ جس پر نماز فرض ہے، اگر اس نے نماز نہ ادا کی تو سوال ہوگا کہ کیوں نہیں نماز ادا کی۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے تو اس نے اگر زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس سے سوال ہوگا کہ تم نے زکوٰۃ کیوں نہ ادا کی۔ قیامت والے دن ایسا شخص جس پر حج فرض نہیں ہوا، وہ اس سوال سے بچ جائے گا، یعنی اس پر اس کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، حالانکہ یہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے حج، تو اس سے یہ سوال، جو غریب ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، جو نہیں جا سکتا، اس سے اس پر سوال ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک اور بات پوچھی، اور وہ دوسری یہ تھی کہ کیا کعبۃ اللہ میں جائے بغیر اتنا ثواب حاصل ہو سکتا ہے؟ تو ایک چیز ذہن نشین رکھیں کہ جو حج کی اپنی اہمیت ہے اور جو خاص ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت ہے، اس مقام و مرتبہ کو تو کوئی چیز نہیں پہنچتی سوائے اس کے جو ابھی عبدالحنان نے ذکر کی ہے کہ والدین کی زیارت کرنا۔ لیکن جو اصل میں وہاں جا کے وقت گزارنا ہے، وہاں اور اس کی برکتیں ہیں کہ وہاں حرمین شریفین کی طرف جانے میں سعادتیں ہیں، وہاں رہنے میں سعادتیں ہیں، کعبۃ اللہ کو دیکھنے میں سعادتیں ہیں، وہاں خاموش رہنے میں سعادتیں ہیں۔ تو وہ برکتیں جتنی زیادہ اس دورانیے میں حاصل ہوتی ہیں، وہ کسی اور موقع پہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اچھا پیر صاحب، ایک اور چیز میں لازمی طور پہ یہاں پہ پوچھنا چاہ رہا تھا، ایسے لوگ جو کہ کسی کا حق مار کے، اگر بزنس مین ہے، کسی کے اگر کوئی پیسے مار کے یا ادھار کے پیسوں پہ، یا ایسا پیسہ جو کہ جائز طریقے سے نہ کمایا گیا ہو، ان پیسوں سے حج کرنے جاتا ہے، تو کیا اس کا حج قبول ہوگا؟ اور کیا اس حج کا ثواب اس شخص کو ملے گا جس کے پیسے مار کے وہ وہاں پہ حج کرنے گیا؟ اچھا، یہاں اصل میں
یہ اس سے بھی اچھا سوال اور بڑا اہم ترین آپ نے پوچھ لیا کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو اگر ہم نے وہ مال و دولت جو مال و دولت رزق حلال سے کمایا اور کما کے حج کرنے گئے ہیں تو اس کی برکتیں ہی کچھ اور ہیں. یہ مثال ایسی ہے کہ کسی نے کسی کا حق غصب کر کے مسجد کی تعمیر کر دی اور وہاں پہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو نماز پڑھنے کا تو ثواب مل رہا ہے لیکن یہ سارے ثواب سے محروم ہے. حالانکہ اللہ کے گھر کے لیے اگر کسی نے ایک چھوٹے سے پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنا دی تو اس کے لیے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ محل تعمیر فرمائے گا. لیکن وہ جو کسی کا حق کھا کر سود کے پیسوں سے، چوری سے، ڈاکے سے، ملاوٹ سے، جھوٹ بول کر مال کما کے اگر کوئی حج کرنے چلا بھی جائے تو اس کے حصے میں صرف مشقت ہی آئے گی اور اس کو اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا. ایسے مال سے حج نہیں ہے، صرف سفر ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جن کا مال کھایا ہے یا جن کے مال سے وہ حج کرنے کے لیے گیا ہے تو اس میں ان کے اجر کا کوئی ذکر نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. میں چاہتا ہوں آپ پھر صاحب دعا جو ہے خاص طور پہ آج اس اہم دن کے موقع پر لازمی کروائیں تاکہ وہ ہماری بخشش کا ذریعہ. بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دیں کہ ہم ان کے گھر جا سکیں، ہم سب کو اتنی فائنینشیل اسٹیبلٹی اور ابیلٹی دیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں، جا کے معافی مانگ سکیں، مغفرت مانگ سکیں اور بے شک جا کر اپنی ساری زندگی جو ہے بہتر کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل آج حجاج کرام تیرے گھر کی زیارت بھی کر رہے ہیں، حج کا رکن اعظم ادا کر رہے ہیں. میرے مالک وہ جو تیرے گھر نہیں پہنچ سکے اپنی توفیق سے یا رب العالمین ان کو بھی حج کی توفیق عطا فرما، حج کا موقع عطا فرما. یا رب العالمین پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طفیل میرے مالک جو دعائیں میدان عرفات میں مانگی جا رہی ہیں امت مسلمہ کے لیے، میرے مالک ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمانا. یا رب العالمین ہمارے جو مسلمان بھائی حجاج کرام میدان مزدلفہ میں، میدان منا میں صفا و مروہ کی سعی کرتے ہوئے یا رب العالمین قربانی کرتے ہوئے ان حج کے ایام میں جتنی بھی دعائیں خیر کی مانگ رہے ہیں میرے مالک ان کو شرف قبولیت عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے اس پلیٹ فارم سے پوری دنیا کے اندر یہ جو دعا مانگی جا رہی ہے میرے مالک جو اس دعا میں شامل ہیں میرے مالک ہم ان سب کے لیے یہ دعا کرتے ہیں میرے مالک ان کو حج بیت اللہ نصیب فرما. یا رب العالمین ہمارے اعمال فقط اپنی رضا کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے فرما دے. یا رب العالمین ہمارا جینا اور مرنا فقط تیری رضا کے لیے ہو. یا رب العالمین ہمارا نمازیں ادا کرنا فقط تیری رضا کے لیے ہو. یا رب العالمین ہماری قربانی کرنا، جانوروں کو ذبح کرنا، تیری بارگاہ میں پیش کرنا فقط تیری رضا کے لیے ہو. یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے میرے مالک ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے اس چینل کو برکتیں عطا فرما، اس کے ساتھ جو وابستہ ہیں ان کو برکتیں عطا فرما. یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے دنیا کے اندر جو ہم سے چھوٹی بڑی خطائیں ہو گئی ہیں اپنے کرم سے ان کو معاف فرما. یا رب العالمین وہ غلطیاں جو سہون ہو گئی ہیں، یا رب العالمین وہ گناہ جو آمدن کیے ہیں پروردگار عالم اپنے محبوب کے صدقہ سے ان کو معاف فرما. یا رب العالمین میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو ایک باوقار زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے بچوں کو، بھائیوں کو، نوجوانوں کو بہترین روزگار عطا فرما. یا رب العالمین اس دنیا کے اندر امن عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما. یا رب العالمین انسانیت کی خیر فرما. جو بھی تیرے بندوں سے، تیرے بندوں کے لیے اچھائی کا خواہاں ہے میرے مالک اس کو دنیا میں بھی اجر عطا فرما، آخرت میں بھی اجر عطا فرما. یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. یہ وہ دن ہے جس دن میں تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. یا رب العالمین ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں، تیرے محبوب کے وسیلہ سے دعائیں مانگتے ہیں. یا رب العالمین ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری بخشش و مغفرت فرما. ہمارے وہ مومنین مومنات
جو اس دنیا سے ایمان کی حالت سے گئے ہیں، میرے مالک ان کی بھی بخشش فرما دے۔ یا رب العالمین ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں ہے، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میرے مالک ان کی بخشش فرما۔ یا رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ جھکاتے ہیں، میرے مالک ہم تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، میرے مالک تو رحمان اور رحیم ہے، ہم پر رحم فرما اور ہمیں برکتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے وہ لوگ جو تیرے بندے محتاج ہیں، یا رب العالمین جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، یا رب العالمین انہیں اپنی جناب سے رزق عطا فرما اور برکت والا رزق عطا فرما۔ یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔